अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस्लाम इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी की बात करता है और अगर आप देखें तो हमारे मज़हब में इंसानों के हकूक़ के बारे में बहुत गहराई से बात की गई है और कुरान में भी इसका बार बार तज़किरा किया गया है और कहा गया है कि इंसानी हकूक़ को जिस हद तक हो सके, जितना मुमकिन हो, इनको पूरा किया जाए, इनकी पामाली ना किया जाए और इनकी अलमबरदारी के लिए जितना काम कर सकते हैं वो किया जाए। पाकिस्तान के आइन की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी इंसानी हकूक़ को बुनियादी अहमियत दी गई है और इंसानों के बुनियादी हकूक़ की बात की गई है। हमारा आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है और इसमें हम जानेंगे कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इंसानी हकूक़ के हवाले से किस हद तक काम कर रही हैं, उनकी इसमें क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उन्होंने किन चीज़ों को हाईलाइट किया है और उन्होंने किस तरह से इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी के लिए काम किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन मोहतरमा आमना मसूद जंजुआ साहिबा। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस तनाजुर में इंसानी हकूक़ को देखती हैं और उन्होंने अब तक इस पर कितना काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि ये जो डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है, आपके माइंड में इसका ख्याल कैसे आया और आपने इसकी बुनियाद कैसे रखी? ये बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंसान जो होता है ना, वो सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, पोइट्री करती हूँ और फ़नून लतीफ़ा से मेरा ताल्लुक़ था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंसानी हुकूक़ की अलमबरदार बनूंगी या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बनूंगी। तो मगर ये कुछ हालात वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं इंसानों के ऊपर कि वो उसकी पर्सनालिटी एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके कुछ और बन जाती है। तो इसी तरह जब 2005 में मेरे शौहर को जबरी गुमशुदा किया गया तो उस वक्त मेरे 3 बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और बहुत एक जैसे अच्छी एक एलीट फैमिली होती है उस तरह हमें कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी एक बहुत खुशहाल और अच्छी खुशो-खुर्रम जिंदगी हम गुजार रहे थे। तो जब ये वाकया हुआ तो इससे जाहिर है कि पूरा एक हमारा घर हिल के रह गया और एक क़यामत थी जो हमारे घर पर आ गई। तो उसमें लाजिम था कि एक बीवी की हैसियत से मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हुई और क्योंकि मेरे शौहर मसूद जंजुआ जो कि ट्रैवल एजेंट और एक कॉलेज के सरबराह भी थे और वो कॉलेजेस को चला रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, तो वो बहुत ही एक बैलेंस शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने बच्चों को भी टाइम देना होता था, मुझे भी, वालिदैन को भी, और हम लोग बहुत घूमते फिरते सैरें करते हुए बहुत यानी एक आइडियल लाइफ हम गुजार रहे थे। तो जाहिर है कि बहुत बड़ा झटका था। तो पहले तो ये कि मैं अपने आप को ही नहीं संभाल सकी और काफी महीने इसी में गुजर गए कि मतलब रोना और मतलब बहुत ही जैसे कि होता है ना शॉक वाली स्टेज और जिस तरह नर्वस ब्रेकडाउन टाइप होता है उस तरह की स्टेज थी मेरी। तो काफी महीनों बाद जाके फिर मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि देखो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर तुम नहीं संभालोगी तो इनका क्या बनेगा। तो हमारे घर में खाना नहीं पकता था, हमारे घर में कोई कुछ पता ही नहीं था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, कोई ये नहीं पता था मसूद के ऑफिस में क्या हो रहा है, तो कौन वो लुक आफ्टर कर रहा है। तो इस तरह एवरीथिंग वाज जस्ट बिल्कुल जिस तरह कोलैप्स हो गई थी। तो उसके बाद फिर जब मैंने थोड़ा सा अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, मैं संभाला अपने आप को और एक चीज मैंने फैसला किया कि मैं इस चीज को कबूल नहीं करूंगी। यानी कि ये जो हुआ है अमल जो भी ये हुआ है, मुझे तो ये नहीं पता था कि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, ये भी नहीं पता था कि ये तो एक सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है, बल्कि ये भी नहीं पता था कि दुनिया में भी ये बहुत आम है और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसमें के ये जबरी गुमशुदगियों से मुतासिर है और जिसमें के एशियाई ममालिक ज्यादा ऐसे हैं जो कि मुतासिर हैं। तो ये तो सारी बातें वो थी जो कि मैं जब स्ट्रगल में आई तो फिर मुझे उसका पता चला। तो बहरहाल मैंने ये फैसला किया कि मैं इसको कबूल नहीं करूंगी। तो मेरे फादर इन लॉ क्योंकि मिलिट्री से ताल्लुक रखते थे और वो कर्नल रिटायर्ड थे, राजा अली मोहम्मद साहब, तो उनका जो साया था वो बहुत ही मेरे साथ एक शफीक बाप की तरह, एक
گائیڈ کی طرح، ایک جیسے کہ ایک مینٹور ہوتا ہے جو ہر چیز میں مجھے بتاتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے. تو انہوں نے بڑے اچھی طرح سے مجھے گائیڈ کیا. تو جب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ہاتھ نہیں مانیں گے، تو میرے جو ابو تھے فادر ان لا، انہوں نے کہا کہ ہم ملٹری کے لوگوں کے پاس جائیں گے. اور کیونکہ ایک عام فہم ایک وہ تھا کہ جی پولیس جو ہے وہ کیس کو بگاڑ دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، اور وہ آپ سے ہی انٹروگیشن شروع کر دیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ملٹری کے اپنے جو میرے کامریڈ ساتھی ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا. اور اس وقت اجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت آئی وی کے جو تھے وہ تھے ایم ڈی تھے. تو ابو نے ان کے پاس گئے، اور اجاز شاہ صاحب کیونکہ ابو سے بہت جونیئر تھے، بلکہ ابو نے ہی ان کو آرمی کے اندر انڈکٹ کیا تھا، اور وہ بہت باپ کی طرح ان کی عزت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اور ہم ڈھونڈیں گے آپ کے بیٹے کو، اور چاہے جہاں بھی ہو جائے. اور ہم پریزیڈنٹ صاحب اس وقت جنرل پرویز مشرف کا دور تھا 2005 میں، تو انہوں نے یہ بھی کہا، یقین دلایا کہ ہم جنرل مشرف سے بھی بات کریں گے اس کے بارے میں. تو ابو کافی تھوڑے مطمئن ہو گئے. پھر اسی طرح سے ان کے کوئی جو گاؤں کے ایک کرنل صاحب تھے اور بھی، تو ابو ان کے پاس بھی گئے، اور ان سے بھی وہ کوئی سیکرٹ فورسز سے ان کا تعلق تھا. تو انہیں بھی ابو نے کہا کہ دیکھیں آپ جو ہیں آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ کتنے عرصے بعد ریکوری ہوئی تھی پھر آپ کے ہسبینڈ کی؟ یہ تو ریکوری تو نہیں ہوئی ابھی نہیں تک. ہوئی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ تو پوری اسٹرگل ہے جو ابھی تک میں لے کر چل رہی ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اسی دوران، اس اسٹرگل کے دوران میں نے اور بھی تقریباً 3000 سے زائد کیسز رجسٹر کیے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور مگر ان میں بہت فائدہ ہوا ہے، ان میں بہت سارے لوگ واپس آئے. صحیح ہے صحیح. مگر صرف یہ کہ میرے اپنے شوہر جو ہیں وہ ان کا پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کس جگہ آئے. کہاں پر ہے، کچھ کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہے. ان کی انفارمیشنز تو ملی ہیں ڈفرینٹ. جو لوگ رہا ہو کر واپس آئے ہیں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ راولپنڈی ایریا میں، پھر اسلام آباد کے کسی ایریا میں، جو I-9 کا علاقہ ہے وہاں پر، مطلب ڈفرینٹ سالوں میں ڈفرینٹ ایریاز پہ ان کی نشاندہی ہوئی ہے کہ وہ یہاں پر ہیں. مگر یہ کہ ان کی ریکوری نہیں ہوئی. بٹ ہی از اسٹل الائیو. یس، کیونکہ یہ تو جب پرویز مشرف صاحب سے میرے فادر ان لا نے ٹائم مانگا، اور انہوں نے ٹائم دیا بھی، اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ہم ہر جگہ چیک کروائیں گے آپ کے بیٹے کے بارے میں، کیونکہ ابو کافی سینئر وہ تھے. اور جب SSG میں جنرل پرویز مشرف اور میرے جو ابو ہیں وہ ساتھ ہوتے تھے، بلکہ ابو ان سے سینئر تھے. یعنی یہی آپ کی بیسک موٹیویشن بنی اس کو رن کرنے کی طرف. ایگزیکٹلی. اچھا اچھا. جب آپ خود ایک دکھ اور ایک غم سے گزرتے ہیں، ایک ہیومن رائٹس وائلیشن سے گزرتے ہیں، تو پھر آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ اچھا یہ تو میں ارد گرد دیکھوں تو میرے ارد گرد بھی یہ سب ہیومن رائٹ وائلیشنز ہی وائلیشنز ہیں. اچھا، یہ آپ کا جو مین فوکس ہے وہ جبری گمشدگی کی حد تک محدود ہے، یا پھر جو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں عموماً بچے بھی اغوا ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط ہاتھوں میں وہ چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ نے اس کے حوالے سے بھی کچھ کام کیا ہے؟ جی ہاں بالکل. پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ایک باقاعدہ ایک ادارہ بنا لیتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت میں نے یہ بنایا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 1-2 سال جب میرے شوہر کو اغوا کو ہو گئے تھے، تو ہمارے شوہر کے دوست اور کچھ وکلاء سے جن سے میرا واسطہ پڑا، جرنلسٹ جنہوں نے بڑی اچھی کوریج وغیرہ کی اس تحریک کی، تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر میں نے یہ اس کی بنیاد رکھی تھی. اور جو سینئر لائرز جو تھے، کیونکہ اس وقت لائرز موومنٹ بھی چل پڑی تھی 2007 میں. اچھا. اور ہم لوگوں نے کیونکہ ان کا بہت ساتھ دیا تھا، ہم وکٹم فیملیز نے جو کہ جبری گمشدگی کی فیملیز تھی، تو انہوں نے پھر ہمیں بھی وہ ریٹرن کیا تھا فیور، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی کاز کو لے کر چلیں گے. تو بہت سے سینئر وکلاء جو ہیں وہ اس کے جو بانی ممبران ہیں اس میں شامل ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی بنیاد رکھی ایز ٹرسٹ. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پر ہم لوگوں نے کیسز فائل کرنے شروع کیے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ہم نے تحریک کو بند نہیں کیا، یعنی کہ جو دھرنے تھے، مظاہرے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے. تو کیمپ لگانا، اویئرنیس کیمپ، پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں جانا تاکہ اس سے ہمارے والنٹیئرز کی تعداد میں اضافہ ہوا.
اور بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز تھے, سینیٹرز تھے جو کہ ہمارے ساتھ بہت ہمدردی رکھتے تھے. تو ان کیمپوں میں یہ پارلیمنٹیرینز آتے تھے اور ہم ان کو پراپر بریفنگ دیتے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو اس طرح بھی اخبارات میں, ٹی وی میں, ہر جگہ اس کی کافی یعنی کہ کافی زیادہ کوریج ہوئی, اور جو ہیڈ لائنز نیوز میں اس کاز کی کوریج ہونے لگی. اور پرویز مشرف کے دور میں یہ کافی زیادہ پھر ایک بہت بڑا ایک وہ المیہ بن گیا, اور انٹرنیشنل جرنلسٹ وغیرہ بھی اس پہ سوال اٹھانے لگے. تو یہ کہ بہت ساری جرنلسٹوں نے, جس میں کہ گارڈین اور نیو یارک ٹائمز وغیرہ نے میرے آرٹیکلز اس میں اپنے اخبارات میں چھاپے, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے کام کرتی ہیں. تو کیونکہ میں بالکل جیسے کہ ہوتا ہے نا ایک ٹائرڈ اسٹرگل, یعنی کہ دن اور رات کی بنیاد, یعنی رات کو میں سونا میرے ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. تو اس وقت میرے 3 مہینے ہو گئے تھے مجھے اسٹرگل میں. تو انہوں نے پوچھا کہ 3 مہینے میں 90 days آپ کو ہو گئے اسٹرگل میں. تو میں نے کہا 90 days and 90 nights as well. تو مطلب اس کو پھر انہوں نے اس میں جو آرٹیکل میں نا کافی ہیڈ لائنز میں لکھا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ نے یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا, تو کیا اس ادارے کے قیام کے بعد آپ کو باقی NGOs وغیرہ سے کوئی سپورٹ ملی؟ جیسے ہمارے عموماً یہ ہوتے ہیں نا کہ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے آرٹیکلز انٹرنیشنل میگزینز میں پبلش ہوئے ہیں, تو کیا انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کو کوئی سپورٹ ملی ہے؟ بیکاز ہمارے یہاں جتنی بھی NGOs ہیں ان کو موسٹلی انٹرنیشنل لیول پر بھی سپورٹ ملتی ہے, ان کو ڈونیشنز وغیرہ دیے جاتے ہیں, ان کو ہیلپ کی جاتی ہے اس کو رن کرنے میں. تو کیا آپ کو اس طرح کی سپورٹ ملی ہے؟ جی ہاں بالکل. شروع میں تو نہیں, مگر یہ کہ شروع میں تو بہت ٹف تھا. اور کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تعلق ایک بہت ایلیٹ خاندان سے ہے, اور اسی طرح سے میرے شوہر بھی ایک ایلیٹ خاندان کے تھے اور بہت ویل اسٹیبلشڈ, اور جس میں کہ کوئی فائنینشیل پرابلمز مجھے نہیں تھی. اور میرے شوہر obviously ایک بزنس مین تھے, ایک تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے, اور ان کی ایک اچھی بات تھی کہ انہوں نے مجھے ہر چیز میں اپنا پارٹنر بنایا تھا. تو میں ان کے تمام جو بینک اکاؤنٹس میں بھی پارٹنر تھی. اسی طرح جو بزنسز تھے اس میں بھی میں پارٹنر تھی. تو اسی لیے مجھے آسانی ہوئی کہ میں نے ان کی جگہ پر کالج میں آنا شروع کیا, میں ان کی جگہ پہ بیٹھنے لگی, اور اسی طرح سے پھر میں نے جو مختلف ان کے اور بزنس تھے اس میں بھی اپنا ظاہر مجبور تھی, کیا کر سکتی تھی, مطلب ملٹیپل ٹاسک آپ نے مجھے کرنے پڑے, کیونکہ ظاہر بچوں کا سوال تھا. بچوں کو آپ نے تعلیم دلوانی تھی, آپ نے بچوں کو کی تربیت کرنی تھی, ان کو ہر چیز بیسٹ آف دا بیسٹ دینی تھی. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے یہ جو تعلیم کے ادارے ہیں, ہمارا جو بزنس ہے وہ چلتا رہے. اور اس لیے پھر میں نے اس کے اوپر توجہ دی, اور میں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے چلایا کالجز کو. ایک کالج اسلام آباد میں تھا جو فیشن ڈیزائن انسٹیٹیوٹ تھا, ایک کالج CIT کالج تھا جو کہ راولپنڈی میں تھا. تو اور تقریباً 40 اساتذہ تھے جو کہ یہاں پڑھا رہے تھے, اور کمپیوٹر بیسڈ کالج تھا, تو بہت سارے اس میں ملٹیپل کمپیوٹر کے کورسز تھے. تو اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی پیسوں کی, میں اپنی جیب سے اس تحریک کے اوپر لگاتی تھی, اور اس کی مجھے کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ میری کوئی حسرت ہو کہ میں نے کیوں یہ پیسے ضائع کیے. مجھے بہت خوشی ہے اس کی, میرے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو مظاہرے میں لوگ آتے تھے میں ان کو اپنی طرف سے کھانا کھلاتی تھی, اور سینڈوچز وغیرہ ہم گھر سے بنا کے لے جاتے تھے. جب کم لوگ ہوتے تھے ہم سینڈوچز اور چائے گھر سے لے جاتے تھے. اور اس طرح مطلب وہ مجھے کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ جو بھی ہم سب لوگ کیونکہ اکٹھے ہیں اس تحریک میں, اور ہم سب وکٹمز ہیں, تو ہمیں یہ نہیں لگا کہ ہم الگ الگ ہیں, بلکہ ہم ایک خاندان کی طرح, ایک خاندان کی طرح ہم نے اس تحریک کو لے کے چلے. اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو, چھوٹی عمر کے بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور نہ صرف نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. والدین ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اپنے بچوں کو, اور ان کو پھر
اپنے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں, کبھی کوڑے کے ڈھیر پہ, تو کبھی کسی نالے میں پڑی ہوئی, تو کبھی کہیں جھاڑیوں میں پڑی ہوئی. تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. تو کیا اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی این جی او نے کوئی کام کیا ہے؟ جی بالکل, ہمارا این جی او نہیں ہے, یہ ایک ٹرسٹ ہے, اور کیونکہ یہ ایک ایسی المیے کے بعد اس کا وجود بنا, تو دیکھیں ہمارے پاکستان میں تو بے شمار قسم کی وائلیشن ہے. عورتوں پہ تشدد ہو رہا ہے, ہوم بیسڈ ان کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے, اور اسی طرح سے پھر پراپرٹی رائٹس نہیں مل رہے خواتین کو, اور جو ریلیجس وائلیشنز ہو رہی ہیں مائنورٹیز کے اوپر, چرچ جلائے جا رہے ہیں اس طرح سے, مطلب جو بھی ہے, تو اتنی زیادہ وائلیشنز, اور بچوں پہ تو بہت زیادہ میرا دل دکھتا ہے. اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے, اور میں نے گورنمنٹ کو اس کی سجیشنز بھی دی ہیں کہ کس طرح سے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے. ہم نے اس پہ پروٹیسٹ وغیرہ بھی کیے ہیں, اور شیریں مزاری جو کہ اس وقت انسانی حقوق کی وزیر تھی, جس وقت یہ زینب کا واقعہ ہوا تھا کہ دل دہلا دینے والے واقعات تھے, اور اس کے بعد یکی بعد دیگرے بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے, اور پھر زینب الرٹ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا. تو اس میں ان تمام چیزوں کے پاس ہونے میں ہمارا کردار ہے, کیونکہ ہم نے ان کو ریکمنڈیشنز دی ہیں. اب ہمارے پاس اتنی ریسورسز تو نہیں ہے کہ ہم خود اس میں انوالو ہو کے چیزوں کو روک سکیں, مگر ہاں ہماری جو ایکسپیرئنس ہے, ہمارا جو تجربہ ہے, یا ہماری جو ایکسپرٹیز ہے ایز ایڈوکیٹس آف ہیومن رائٹس, وہ ہم نے گورنمنٹ کو ہمیشہ دی ہے. اور آئندہ بھی میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ گورنمنٹ ہم سے اگر اس میں مشاورت کرے تو ہم ان کو ہر ٹاپک کے اوپر اور ہر ایریا میں ہم ان کو کنسلٹیشن دینے کو تیار ہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جیلوں کا بھی بہت برا حال ہے. اگر ہم جیلوں میں پرزنرز کو دیکھیں, اور خاص طور پر اگر ہم خواتین پرزنرز کی بات کریں, تو وہاں پر خواتین, بہت ساری خواتین ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو بے گناہ قید کر دی جاتی ہیں, اور اگر گناہ گار ہوتی بھی ہیں اور ان کو کوئی سزا ملتی بھی ہے, فار ایگزامپل ان کو اگر کوئی جرمانہ دیا گیا ہے کہ جی آپ اتنا جرمانہ پے کریں گی تو آپ کو ہم ریلیز کریں گے, اور ان کے پاس سم ٹائمز فائنینشیل اتنی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ جرمانہ پے کر کے ان کی بیل ہو سکے, باہر وہ آ سکیں, تو اس قسم کی خواتین کے لیے کیا آپ کوئی کام کرنا چاہیں گی؟ جی ہاں بالکل, ہم کرنا چاہیں گے اور ہم کرتے بھی ہیں. اس طرح ہے کہ ہم نے بہت دفعہ جو پرزنرز کے جو انچارج ہیں, جو کہ منسٹرز ہوتے ہیں جو اسپیشل فار پرزنز کے لیے ہوتے ہیں, ان سے ملٹیپل ٹائمز میں خط لکھے گئے ہیں کہ ہمیں ایکسس دی جائے. تو اڈیالہ جیل میں تو میں نے کئی دفعہ وہاں وزٹ کیا, اور وہاں پہ تمام سیلز وغیرہ دیکھیے, خواتین سے بھی ملاقات کی, مگر یہ کہ یہ ایکسس تمام جیلوں تک ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمارا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے نا اس میں. ہم ٹریول بھی خود کریں گے, ہم جائیں گے بھی خود, ہم رپورٹس بھی خود تیار کریں گے, اور فائدہ اس کو پاکستان کا فائدہ ہوگا, ہمارے عوام کا فائدہ ہوگا, جس میں کہ ہم نشاندہی کریں گے کہ یہاں پہ ٹارچر تو نہیں ہو رہا, یہاں پہ ان کے اگر معمولی جرمانے سے ان کی آزادی ہو سکتی ہے تو وہ ہوا کرے. اور یہ تو صدارتی جو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جتنے قیدیوں کو چاہیں معافی دے سکتے ہیں. تو ان کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ وہ اپنے مطلب ان قیدیوں کی رہائی کو تیز کریں, اور اس طرح سے جو معمولی جرائم کے لوگ ہیں جو کہ غلط بھی قید ہوئے ہیں, موسٹلی پاکستان کی جیلوں میں جو لوگ قید ہیں وہ اکثر 70% بے گناہ, کیونکہ عموماً ایسی خواتین کے ساتھ ان کے پھر بچے بھی جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں, بالکل ڈبل سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور فیملی ڈسپیوٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا الزام لگا کے جو ہے وہ اپنے اوپوننٹس کو پکڑوا دیا جاتا ہے, اور ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں. بالکل. تو اس میں پھر وہ اینڈلیسلی اڈیالہ جیل میں جب میں گئی ہوں تو بہت زیادہ دل دکھتا ہے کہ بے گناہ خواتین جو ہے وہاں پہ جیلیں کاٹ رہی ہیں. اور بہت سارے ایسے بڑے ٹرسٹ ہیں, بڑی ادارے ہیں, اور انسانی حقوق کی منسٹری ہے جس میں کہ ان کو آگے قدم بڑھانا چاہیے. جی. تو اور دوسری یہ کہ جس طرح لیگل ایڈ سوسائٹی ہے کراچی میں, وہ بہت زیادہ جیلوں کے اوپر کام کرتی ہے. اس طرح انصار برنی ٹرسٹ ہے. تو یہ اس طرح کی جو بہت بڑی تنظیمیں, ہمارا تو ایک چھوٹا ادارہ ہے
اور وہ ایک لمیٹڈ ریسورسز میں کام کر سکتا ہے. اور ہماری جو ممبرز ہیں وہ بھی, ان کی تعداد بھی تقریباً جو ایکٹیو ممبرز ہیں وہ 200 ہیں. تو وہ اتنی بڑا لیول نہیں ہے ہمارے ادارے کا کہ ہم اتنے ملٹیپل ٹاسکنگ کریں. مگر ہاں, میرا دلی ہمدردیاں اس کاز کے ساتھ ہیں. اور وہی بات ہے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کو ایکسس دینی چاہیے تاکہ ہم لوگ جا کے فیکٹ فائنڈنگ کر سکیں, اور انٹرنمنٹ سینٹرز میں بھی ہم جا کے فیکٹ فائنڈنگ کر سکیں, کیونکہ پچھلے دنوں میں آئے دن وہاں سے لاشیں آنا شروع ہو گئی تھی اور کسی کی اٹاپسی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کوئی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ان کا پوسٹ مارٹم کرائیں, آپ کوئی میڈیا میں نہیں جا سکتے تھے. تو کم از کم گورنمنٹ لیول پہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمارے شہری اگر ایک کسی پراسرار بیماری سے جیلوں میں دم توڑ رہے ہیں تو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مچ جیل میں اتنا زیادہ ٹارچر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پھانسیاں دے رہے ہیں, جو کہ بلوچستان کی ایک بہت نوٹوریس جیل ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ مجھے وہاں سے قیدیوں کے بھی میسج آتے ہیں, وہاں کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے, لنگر ماسٹر ہیں, ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں. تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ ہمارا سوشل میڈیا کیونکہ بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہے, تو میں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں. تو اس سے بھی ان کی جو کیس ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو وہ چیزیں نہیں دکھاتا, تو مجبور ہو کے ہمیں پھر سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور اس سے یہ بہت فائدہ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا ہے ابھی, تو بلوچستان ہمارا ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پر یہ جبری گمشدگیاں بے انتہا ہیں, اور ہمیں آئے روز اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, اور ہمیں خبروں میں بھی ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ سنتے ہیں. اگر ہم جبری گمشدگیوں کی بات کریں تو وہاں پر شر پسند عناصر بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں, جو لوگوں کو گمشدہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر جو ہماری لا انفورسمنٹ فورسز ہیں وہ بھی ظاہر ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں تاکہ ان سے انویسٹیگیٹ کیا جا سکے. تو وہاں پر ڈیول گمشدگیاں ہو رہی ہیں لا انفورسمنٹ کی طرف سے بھی, کیونکہ ظاہر انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور شر پسند عناصر بھی ان کو اغوا کر لیتے ہیں. تو آپ اس تمام تر سینیریو کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ کیونکہ پھر ظاہر ہے ہم نہیں جان سکتے کہ جو گمشدگی ہوئی ہے آیا وہ لا انفورسمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے یا پھر وہ شر پسند عناصر کی طرف سے ہوئی ہے, اور پھر اس کے اوپر احتجاج ہوتے ہیں, دھرنے ہوتے ہیں. تو آپ اس سارے سینیریو کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, یہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. صرف بلوچستان اس کا شکار نہیں ہے, یہ میں آپ کو فیکٹ شیٹ بعد میں دکھاؤں گی کہ اس میں پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جو صوبہ متاثر ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر بلوچستان ہے, پھر پنجاب ہے, اور پھر سندھ ہے, اور اسی طرح پھر ICT اور گلگت بلتستان ہے. تو اس میں بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان کے شہریوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اور وہی ڈبل جیپرڈی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کچھ ٹرائبل بیلٹ میں بھی لوگ اغوا ہوتے ہیں, اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے پھر اسٹیٹ کے ہاتھوں جو اغوا ہوتے ہیں یا جو جس طرح جبری گمشدگی ہوتی ہے اس کو انفورس ڈسپیئرنس کہا جاتا ہے. اور انفورس ڈسپیئرنس کی نہ پاکستان کے قانون میں کوئی گنجائش ہے, نہ انٹرنیشنل قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. تو اس کو ہم جب ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کو پراپر اس کے اوپر اچھا خاصا ٹائم لگا کے آلموسٹ ہم 10 سے 15 دن اس کیس پہ لگاتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ جینوئن کیس ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دہشت گرد ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ملک دشمن عناصر ہیں اور ان کا ہم کیس لے لیں, کیونکہ ہمارا ادارہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم کسی ملک دشمن کو سپورٹ کریں. تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ جینوئنلی ایک مظلوم ہے اور ہم مظلوم کی آواز بنیں, تو ہم اس کو اوپر اچھا خاصا ٹائم لگا کے ان کی فیملیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے سارا چائے پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, ان سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں, ان کے جو پڑوسی ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہے, ان کے ملنے والوں سے ہوتی ہے, ان کے فیملی والوں سے ہوتی ہے, جس سے کہ ہمیں ساری شواہد مل جاتے ہیں, آئی وٹنسز ہمیں مل جاتی ہیں کہ جن لوگوں نے جبری گمشدگی ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس طرح جو دکاندار ہے, کوئی پڑوسی ہے, کوئی راہ چلتا ہے, وہ اس کے عینی شاہدین کے بیانات ہوتے ہیں, تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جینوئن کیس ہے, اور تبھی ہم اس کی وکالت کی ذمہ داری لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم نے اس کیس کو
ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کرنا ہے, ہم نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کرنا ہے, جو کہ میں خود کرتی ہوں. اور یہ اعزاز ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کو حاصل ہے کہ کسی بھی وکیل سے زیادہ نہیں, یعنی 749 کیسز اس وقت ہمارے سپریم کورٹ میں ہیں. اور بلکہ اس کی بھی جو اس سال میں نے جو لسٹ جمع کرائی ہے وہ تقریباً 1200 مسنگ پرسنس کی لسٹ ہے. تو ابھی اس کے اوپر سماعت کا آغاز ہو گیا ہے, جو آئینی بینچ نے اس کے بعد 3 دسمبر میں سماعت ہوئی ہے. تو مجھے بہت امید ہے, مجھے اپنے اداروں پہ بہت ٹرسٹ ہے کہ ہم نے ہمت تو کرنی ہے, اسٹرگل تو کرنی ہے, مگر جو رسپانس ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آنا ہے. بالکل, وہ عدالتوں کی طرف سے آنا ہے, وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آنا ہے. تو اگر جو ایسے جینوئن کیس ہیں جو کہ واقعی میں ان کے ہاتھوں سے یہ ہوا ہے, اور ضروری کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, تو وہ بھی ہمیں اپنا موقف بتائیں. ان کا موقع سامنے آنا چاہیے, عدالتیں ان کو طلب کریں, بالکل سیکیورٹی فورسز کو, اور ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا کیا موقف ہے, کیوں یہ کام ہوا ہے. اور اگر تو کوئی ایسے عناصر ہیں جو کہ روگ ایجنٹس ہیں, جو کہ سیکیورٹی فورسز کے ہی اندر ہیں, اور وہ اپنا مسل یوز کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انہیں نہیں کہا گیا, تو بھی سیکیورٹی فورسز کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی ایسے غلط معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے جو کہ یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ادارے بدنام ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ غیر فعال ہو گئی. جی ناظرین, ہماری آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ لاپتہ افراد کی مقدمات کی پیروی کرتی ہیں اور پوری کوشش میں رہتی ہیں کہ ان لوگوں کو جسٹس فراہم کیا جا سکے اور یہ مقدمات جو ہیں وہ حل کیے جا سکیں. تو ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ اتنی باہمت خاتون ہے کہ اپنے شوہر کی جبری گمشدگی کے باوجود جو ابھی تک بازیاب نہیں کروائے جا سکے, انہوں نے اپنی ایفرٹس جاری رکھی ہیں, اور یہ تمام تر انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں, نہ صرف اپنے شوہر کے لیے بلکہ انہوں نے ایک ایسا بیڑا اٹھایا ہے کہ یہ تمام تر انسانیت کے لیے, اس کی فلاح کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو کیا ہوا ہے, اور کہ یہ ابھی تک مسلسل جدوجہد میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کے لیے, ان کے بنیادی حقوق کے لیے یہ کام کر سکیں. ان سے اب ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور مزید گفتگو کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آمنہ صاحبہ کہ ہمارے ہاں خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور لڑکیوں کے حوالے سے خاص طور پر اگر میں بات کروں, تو ہمارے ہاں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ جو جسے کہنا چاہیے نا کہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں. وہ اپنے جب بچیوں کی شادی کے معاملات آتے ہیں تو ان کو اس حساب سے, جس طرح ہماری ایک جہیز کی لعنت ہے, جہیز جب تک نہ دیا جائے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ خالی بیٹی کو گھر سے رخصت کر کے لایا جائے, نہ کہ اس کے ساتھ پورا ٹرک بھر کے سامان کا بھی آئے. تو جہیز ایک ایسی لعنت ہے کہ اس پر بات کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے مڈل کلاس فیملیز اتنا اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اور اس وجہ سے بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں, ان کی عمریں گزر جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ اس پہ کس قسم کے کام ہونے چاہیے؟ بالکل, اس پہ گورنمنٹ لیول پر ہی کام ہونا چاہیے, اور جس طرح یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں آپ ہیومن رائٹس کو انٹروڈیوس کرائیں, بیسک لیول کے, آپ جو جیسے انٹرمیڈیٹ لیول ہے اس میں بچہ اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح گرلز جو ہیں جیسے یونیورسٹی, اسکول میں, کالج میں آتی ہیں تو ان کو ایک نیچرل ایک ان میں ایک ہوتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا ان کو شوق ہو جاتا ہے تھوڑا میک اپ کرنے کا, تھوڑا ویل ڈریس ہونے کا, اور ساتھ میں ان کے پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی اب وہ ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ جیسے ہی بچی کالج میں آئی تو وہ اس طرح کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی یونیورسٹی کالج میں سے ہی یہ اساتذہ کے ذریعے سے یہ چیز پیغام آنا چاہیے کہ دیکھیں اسلامی لحاظ سے جہیز میں کیا ہے. اسلامی لحاظ سے تو جہیز بالکل ایک معمولی سی چیزیں ہیں, جو کہ ایک پیالہ ہو گیا, ایک چارپائی ہوگی, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. تو اس حساب سے اگر آپ اس کو آج کے
پیرائی میں لے بھی لیں تو ایک بہت بیسک سی چیزیں جو کہ آپ پیار محبت سے جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ دیں. تو اور یہ آپ میک شور کر لیں کہ جن لوگوں میں آپ رشتہ کر رہے ہیں اس سے آپ باؤنڈ نہ ہو کہ نہیں جی بیٹی کے میں نے کرنی ہی کرنی ہے شادی. باؤنڈ نہ ہو, جلدی نہ کریں, بلکہ سوچ سمجھ کے دیکھیں آپ کے گھر اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد دی, آپ نے پیار محبت سے پالا, اس کو تعلیم دی, تو اس سے اتنی جلدی آپ کو چھٹکارا حاصل کرنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس گھر میں ہم اسے بھیج رہے ہیں وہ ایک بہت سمجھدار لوگ ہیں اور وہ اسلامی اقدار کو, انسانی حقوق کی اقدار کو سمجھتے ہیں, اور یہ کہ ان کو ہماری جو اسٹیٹس ہے, ہمارا جو ایک اگر ہم مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ بھی انہیں معلوم ہے کہ کتنی ہماری افورڈیبلٹی ہے. ہم جہیز میں گاڑی اور گھر اور بنگلہ اور یہ چیزیں ہم نہیں دے سکتے, تو بیسک چیزیں جو ظاہر ہے ہر ایک ماں باپ پیار سے تیار کرتے ہیں, کپڑے ہو گئے وہ ٹھیک ہے, وہ نیسیسٹیز جو ہیں بس وہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک میں سمجھتی ہوں ایک سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے, اور یہ سلیبس ہر اسکول کالج میں پڑھایا جانا چاہیے تاکہ بائی دا ٹائم بچی وہاں سے پاس آؤٹ ہو وہ خود بھی اویئرڈ ہو, اور اگر ماں باپ اس کے ان چیزوں کو نہیں کنسیڈر کر رہے تو بچی خود انہیں بتائے. آج کل ماشاءاللہ بچیاں اتنی سمجھدار ہو گئی ہیں کہ وہ خود اپنے گھروں کو بھی چلا رہی ہیں, اپنے پیرنٹس کو سنبھال رہی ہیں, اپنے بچوں اپنے ماں باپ کو اپنی ہیلتھ کیئر دے رہی ہیں, تو وہ ان چیزوں کو بھی سمجھتی ہیں کہ اٹس ناٹ سو امپورٹنٹ ٹو گیٹ میریڈ ایز کوئکلی ایز پاسبل, بلکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹو میری دا رائٹ پرسن, بالکل, اینڈ ان دا رائٹ فیملی. بالکل یہ چیز اگر صحیح ہوگی تو میرے خیال میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. اچھا اب ذرا ہم شعبہ طب کی طرف چلتے ہیں. جو ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں موسٹلی یہ ہوتا ہے جو ہمارے پرائیویٹ اور گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں وہ انٹائٹلڈ ہوتے ہیں, ان کا علاج فری ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہوتا ہے. اور اب موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے خاص طور پر گورنمنٹ لیول پر یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں, اور جب وہ ہسپتال میں علاج کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو وہ بیسک ضروریات جو ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی. ٹیسٹوں کی سہولیات کی فراہمی میں, ادویات کی دستیابی کی فراہمی میں وہ بہت زیادہ پرابلمز میں جا رہے ہیں. ایون اگر ایک پیشنٹ وہاں پر, بلکہ یہ وٹنس ہے کہ کوئی پیشنٹ اگر اینجیوگرافی کے لیے گیا ہے تو وہ اینجیوگرافی نہیں کر رہے کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں آئے گورنمنٹ کی طرف سے, وی آر ناٹ ایبل کہ ہم ان کو یہ ٹیسٹ کر سکیں, آپ کے اینجیوگرافی ہم کر سکیں, وی آر ناٹ ایبل رائٹ ناؤ. تو یہ بھی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارے جو گورنمنٹ ہسپتال ہیں وہاں پہ جو مریض ہیں ان کی بھی اس طرح سے نگہداشت اور دیکھ بھال نہیں کی جا رہی. تو یہ بھی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ وہ بیسک نیسیسٹیز تو پرووائڈ کریں عوام کو کہ وہ جب پہنچے تو ان کو وہ سب ملنی چاہیے وہاں پہ. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جو ہماری اسٹیٹ ہوتی ہے اور جو عوام ہوتی ہے ان میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کے تحت ہم یہاں کے سویلین ہیں اور جس کے تحت اسٹیٹ کو ہم نے اسٹیٹ مانا ہے کہ یہ ریاست ہے اور ہم نے اس کی شہریت اختیار کی ہوئی ہے, بائی برتھ اختیار کی ہوئی ہے, مگر ہمارے بڑوں نے کہیں نہ کہیں اس کی شہریت اختیار کی ہے. تو یہ ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جس میں کہ اسٹیٹ نے ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بیسک رائٹس دے گی. بیسک رائٹس میں رائٹ ٹو لیو, کہ آپ کی جان نہیں لی جائے گی, آپ کی جان مال عزت کا تحفظ ہوگا, آپ کو اس طرح کے مواقع دیے جائیں گے جیسے کہ آپ تعلیم حاصل کریں, آپ کو صحت کی سہولیات ملیں گی. یہ ایک جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں تعلیم, صحت اور بیسک آپ کا جو رہنے سہنا, آپ کے گھر, آپ کا علاج معالجہ یہ فری ہوتا ہے. تو اب ہم اس ویلفیئر اسٹیٹ تو ہم نہیں ہیں, مگر یہ کہ کم از کم ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اس طرف قدم بڑھائیں. اور جو صحت اور تعلیم یہ دو ایسے شعبے ہیں جس میں کہ جب بجٹ آتا ہے تو اس میں سب سے قلیل رقم مختص کی جاتی ہے, اور جب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ایک سبجیکٹ کو آپ اتنی کم رقم مختص کریں گے تو وہ انڈر ڈیولپ رہ جائے گا. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, سول ہاسپٹلز ہیں,
ان میں انتہائی ڈیٹیریشن ہے, مشینری نہیں ہے, ایکس رے مشینز نہیں ہیں, اور جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ مشینز نہیں ہیں, پھر ان کے ٹیکنیشینز نہیں ہیں. لوگوں کو پرائیویٹ جا کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کی اتنی بری حالت ہے, بالکل اویلیبل ہی نہیں ہے وہاں پر. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تقریباً ہزاروں پیشنٹس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. تو اب وہ ایک ڈاکٹر کو اگر 10,000 پیشنٹ ڈیل کرنے ہوں تو وہ نہیں کر سکے گا. تو ایک تو ڈاکٹرز کی تعداد بھی کم ہے, سائیکالوجسٹ کی تعداد بھی کم ہے, اسی طرح جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی تعداد بھی کم ہے. پھر مشینری اور یہ سارا چیزیں جو ہے اتنی ڈیفالٹ میں جا چکی ہیں کہ اب صرف میں سمجھتی ہوں کہ بیمار صرف امیروں کو ہونا چاہیے, غریبوں کو بیمار ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر غریب بیمار ہو جاتا ہے نا تو وہ تو بے موت مر جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور اسپیشلی اگر کینسر جیسی بیماریاں ان کو ہو جائیں تو وہ تو امپاسبل ہے کہ وہ اس کا علاج کروا سکے. ایون ہارٹ ڈیزیز کا علاج کروانا بہت مشکل ہے. اس میں پھر یہ کہ جو ٹرسٹ ہاسپٹلس ہیں, انڈس ہاسپٹل ہے, اور اس طرح کے اور ادارے ہمارے بنے ہوئے ہیں, جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے جو کہ فری علاج کر رہے ہیں, ان کا رول ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس طرح کے اور بھی گورنمنٹ کی سطح پر ایسے ادارے جو ہیں بننے چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ چیریٹی دینے میں ٹاپ پر ہے. بالکل. تو ایک غریب ملک ہونے کے باوجود جب کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے, ہسپتال کی بنیاد رکھی جاتی ہے, تو ہم لوگ دل کھول کر احتیاط دیتے ہیں. جی. تو گورنمنٹ کو ایسے چیریٹیبل پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے جس میں عوام کی انوالومنٹ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ بہت ڈیفالٹ میں جا رہی ہے اور اکنامک کرائسس کا شکار ہے. اچھا, ہمارے یہاں جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستانی بہت جذبے والے ہیں اور وہ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن کچھ آرگنائزیشنز میں اوور آل, میں اس میں تمام این جی اوز کو شامل نہیں کروں گی, لیکن ایک مخصوص ایک تعداد ہمارے یہاں این جی اوز کی ایسی بھی ہے کہ جو چیریٹی کے نام پر فنڈز تو اکٹھے کر لیتی ہیں, لیکن پھر وہ صحیح پرپز میں نہیں جا رہے ہوتے, ان کے ڈونیشنز ڈیلیور وہ اس طرح سے نہیں کر پاتی, اور ایک وہ جسے کہنا چاہیے نا, ایک سم ٹائمز ایک مافیا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جن کے گرد یہ فنڈز گھومتے رہتے ہیں اور ان کا آپس میں استعمال ہوتا رہتا ہے. تو آپ ایسی این جی اوز کو کیا کہنا چاہیں گی کہ خدارا انسانی حقوق کے لیے جو وہ رقم اکٹھی کر رہی ہیں, ان کو کم از کم ان کا صحیح پرپز تو ہو, وہ صحیح جگہ پر لگیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بالکل ایسی ہے جو بلیک شیپس آپ کو پتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں, اور بلیک شیپس اس ادارے میں بھی ہیں, انسانی حقوق کے ادارے میں بھی ہیں, جو کہ ایک ڈھونگ کے طور پہ ایک وہ مطلب ایک ان کی رجسٹریشنز بھی فیک ہوتی ہیں. بالکل. ان کو مطلب شروع سے لے کر آخر تک ان کی ایک جو بنیاد ہے وہ فیک چیزوں کے اوپر بنی ہوتی ہے. ان کے مشن, ویژن, گول, ہر چیز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک کہانی ہوتی. جی جی. اور انہوں نے وہ کام جو انہوں نے دعوے کیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کیس لڑیں گے, ہم عورتوں کے حقوق پہ کام کریں گے, بچوں کو ان کے حقوق دلائیں گے, وہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف انہوں نے صرف کاغذ کے اوپر تو وہ کاغذ میں آپ رپورٹیں شائع کر لیتے ہیں, آپ اچھے بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ بیٹھ کے ایک بہت سیمینارز کروا لیتے ہیں, اس میں آپ بہت ہیوی ویٹ قسم کے آپ اسپیکرز بلا لیتے ہیں, اس کی آپ فوٹو شوٹ کرا لیتے ہیں, اور اس سے آپ ایک پیمفلیٹس اور آپ کتابیں شائع کر لیتے ہیں. بالکل. تو وہ اس بات کی یقین دہانی نہیں ہوتی کہ وہ کام بھی فیلڈ میں ہوا ہے. سوشل ورک ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ اور بہت کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے, اور اس میں ایسے لوگ ہی آنے چاہیے جو کمیٹڈ ہوں. اور کمیٹڈ سے وہی نہیں ہوتے جو کہ جس طرح میں ہوں کہ میں واقعی میں متاثر ہوئی اور لوگوں کا دکھ دیکھ کر اور اپنا دکھ لے کر اس میدان میں نکلی, بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی سے اسپیشل ٹریننگ اس کے اندر لے رہے ہوتے ہیں, اور جو ڈیولپمنٹل اسٹڈیز ہے وہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں, جس میں کہ سروے کرنا, فیلڈ ورک کرنا, وہ سب ان کو اور ٹریننگز جو ہیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. تو ایسے لوگ جب یہ اس فیلڈ میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی صحیح طریقے سے وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں گے. کمیٹڈ کے ساتھ ساتھ فیئر ہارٹڈ بھی ہونا چاہیے. بالکل, ہاں, اور پراپر رجسٹریشن کے ساتھ وہ اس کے اندر آئیں گے, اس فیلڈ میں کمٹمنٹ کے ساتھ خدمت کریں گے. اور دیکھیں, خدمت سے آپ کو دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے, مگر انشاءاللہ آخرت میں آپ کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی بلیسنگ, اور ہماری جو ہمت اور ہمارا حوصلہ جوان رہتا ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں
آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے گا. اچھا، عافیہ صدیقی ایک بہت بڑا نام. عافیہ صدیقی کی گمشدگی کو، بلکہ ہم گمشدگی کیا ہمیں پتا ہے وہ کہاں پر ہیں، ایک بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے، اور پاکستان نے بے پناہ کوشش کر لی ہے کسی طرح ان کو ریلیز کروایا جا سکے، کس طرح وہ پاکستان میں واپس آ جائیں. اور اگر ہم انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کی بات کریں اور اگر انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ ہم سے بھی بہت زیادہ آگے ہیں انسانی حقوق کی علمبرداری میں، وہ بھی بہت کام کرتے ہیں اس پر. لیکن عافیہ صدیقی کے معاملے میں انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اس معاملے میں کوئی جسے کہنا چاہیے نا پیش رفت نہیں ہو پا رہی. اور ہم اپنی بے پناہ، ہماری گورنمنٹ نے بہت کوشش کر لی کہ کسی طرح عافیہ صدیقی واپس پاکستان آ سکیں، لیکن وہ اس میں اسٹل ناکام ہیں. آپ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ جی، یہ ایک واقعی میں ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان کی ایک ایلیٹ مائنڈ ہے وہ، اور پاکستان کی ایک ایسی نہ صرف کہ بہادر حافظ قرآن، بلکہ اس نے MIT یونیورسٹی سے جو بچوں کو تعلیم دینے کی ٹریننگ دینے میں اس نے PhD کیا ہوا ہے. تو اتنی ہائیلی کوالیفائڈ ایک ہماری یہ خاتون ہے جس پہ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے. مگر ان کا جو کیس ہے، جب مجھے ان کا بارے میں پتہ چلا ڈیفینس آف ہیومن رائٹس میں ہم نے ان کا نام لکھا تو میرے ہاتھ کانپ گئے تھے کہ میں ایک عورت کا نام لکھ رہی ہوں. کہ ایک ابھی تک تو ہم مردوں کے لیے رو رہے تھے اور شوہر اور بھائی اور بیٹوں کے لیے رو رہے تھے، اور یہ ایک بیٹی ہے اور ایک ماں ہے 3 بچوں کی، جس کا کہ کیس ہم لڑنے جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے ہر سطح پہ ان کے لیے آواز اٹھائی، اور چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز ہوں، چاہے وہ ملکی سطح ہو، پارلیمنٹ ہاؤس ہو، لابینگ ہو، صدر وزیر اعظم سے میٹنگز، فورن آفس میں میٹنگز. مگر بدقسمتی سے یہ کچھ اتنی گلتھی بن چکا ہے کیس، اور پہلے تو حکومتیں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی تھی، مگر موجودہ حکومت نے تو کھل کر اس کے اوپر موقف اختیار کیا ہے. اور یہ شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے کلیمنسی پیٹیشن بھی گئی ہے. کلیمنسی پیٹیشن مطلب یہ ہے کہ جو صدر بائیڈن ہے، جو کہ اس سال ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں وہ نیکسٹ ایئر جنوری سے وہ اپنا عہدہ ایز پریزیڈنٹ سنبھال رہے ہیں. تو یہ 2 مہینے ہر جانے والے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں، جس میں کہ وہ دسمبر اور جنوری میں جتنی چاہے لوگوں کو پارڈن دے سکتے ہیں، معافی دے سکتے ہیں. تو یہ جو کلیمنسی کا جو لیٹر ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے جا چکا ہے. اب جو بال ہے وہ امریکن کورٹ میں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر اتنا پریشر پاکستان کی عوام اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیولپ ہو کہ وہ اس پہ مجبور ہو اور وہ عافیہ کو پارڈن دے، اور اس کے نتیجے میں ہماری یہ جو بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ ریپیٹریٹ ہو کر واپس پاکستان آئے. بالکل بالکل. اس کے لیے پھر ہمارا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، ہماری چینلز بھی جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے آواز اٹھا رہے ہیں. ہماری ایک لیٹر کیمپین ہے کلیمنسی پیٹیشنز کی، جس میں کہ تمام بڑے بڑے اداروں کو انوالو کیا گیا ہے. مگر آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ کنی کترا جاتے ہیں اور اس میں اپنا کلیمنسی کے لیے اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتے. بہت سارے انٹرنیشنل ادارے ایسے ہیں جو کہ اس سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور وہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، ہیومن رائٹس آر فار آل اینڈ دیر آر ایکول فار آل. دیر از نو ڈسکریمنیشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیومن رائٹ سلیکٹیو ہوں. کسی گورے کے لیے تو آپ آواز اٹھائیں اور ایک کالے کے لیے نہ اٹھائیں. یہی تو ہے کہ براؤن کے لیے نہ اٹھائیں. ان کا کوئی بندہ پاکستان آیا، بلکہ ایسا ہو چکا ہے تو انہوں نے فوراً بازیاب کروایا، اس کو فوراً بلوایا. بالکل. لیکن ہماری کیا ہے بالکل کہ اپنے جو ان کے جو ریمنڈ ڈیوس تھا، اس نے یہاں پر 3 قتل کیے تھے. بالکل. اس نے گاڑیاں چڑھا دی تھی ہمارے شہریوں کے اوپر، اور جس کے شوہر کو مارا تھا اس کی بیوی نے بھی ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر لی تھی. یعنی کہ یہ ایک کنزیکٹیو 4 قتل اس نے یہاں پر کیے تھے. مگر اس کے علاوہ اس کو مہینوں کیا، اس کو ہفتوں کے اندر اس کو آزادی دلوا کے اور اس کو امریکہ پہنچا دیا گیا. جبکہ ہم اس کے بدلے
اپنی ایک اتنی بڑی ایک سائنٹسٹ بیٹی کو واپس نہیں لے سکے. بالکل. تو اب دیکھنا یہ کہ اب اس کلیمنسی پیٹیشن کا امریکہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے, اور ہمیں بہت امید ہے کیونکہ ہم نے ہر ڈائریکشن میں پریشر ڈیولپ کیا ہے, سوشل میڈیا سے کیا ہے, انٹرنیشنل این جی اوز سے کیا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان اپنا کردار ادا کر چکی ہے, فارن آفس اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے, فارن آفس, انٹیریئر منسٹری, وزیر اعظم ہاؤس, ہماری تمام اس کے اوپر جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں, عدلیہ ہے وہ اس پیج کے اوپر کہہ چکی ہے عدلیہ فارن آفس کو کہ اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے آپ کریں. اور ایون اگر پرزنر ایکسچینج ٹریٹی ہمیں بنانا پڑتا ہے, جو کہ ہمارا ٹریٹی بہت سارے ممالک کے ساتھ ہے, تھائی لینڈ کے ساتھ ہمارا پرزنر ایکسچینج ٹریٹی ہے, اسی طرح بہت سارے ممالک کے ساتھ ہے, تو امریکہ کے ساتھ بھی وہ ٹریٹی بنایا جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے یہ کلیمنسی پیٹیشن فیل ہو جاتی ہے تو ہم اگلا سٹیپ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم پرزنر ایکسچینج ٹریٹی کو سائن کریں, اس کو پاس کروائیں, اور اپنی قوم کی اس بیٹی کو, اس مظلوم ترین بیٹی کو ہر قیمت پر واپس لے کر آئیں. بالکل. اچھا, ہماری ایک اور سوشل ورکر ہیں, انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں, ایمان مزاری صاحبہ. ان کا میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جب ان کی جو سرگرمیاں ہیں, جو سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, ان کو اکثر سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنے کے لیے نکلا ہے اور اگر وہ کوئی انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو سیاسی رنگ دے کر اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی جائے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اب یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح پنچنگ ایشوز ہیں یا بہت زیادہ ایسی برننگ ایشوز ہیں جس میں کہ گورنمنٹ کا ہاتھ بھی ہونا ثابت ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جب عوام آواز اٹھاتی ہے یا ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز آواز اٹھاتے ہیں, جس طرح جب وہ ہو گیا خلیل جبران ہو گیا, اور ناصر جو ہے جبران ناصر ہو گیا, ایمان مزاری ہو گئی, اس طرح سے طاہرہ عبداللہ ہو گئی, وہ جب آواز اٹھاتے ہیں تو ایک دوسرا بیانیہ سامنے آتا ہے کہ جی یہ تو جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں کر رہی انسانی حقوق کی پیروی, یہ تو کسی اور وجہ سے کر رہی ہیں, یا مطلب ان کو مطلب ایک کریکٹر اسیسینیشن ٹائپ کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, اور اس سے آپ کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو لوگ کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو کہ جن کا کہ ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان کی خدمت کرنی ہے, انسانیت کی, اور ہر قیمت پر کرنی ہے, وہ اس سے بہت زیادہ ان کا لیول اونچا ہوتا ہے. بالکل. اور وہ ان کے جو ویژن ہے بہت زیادہ وائڈ ہوتا ہے, اور کیونکہ دیکھیں پبلک سے ڈائریکٹ رسپانس آپ کو مل رہی ہے, صحیح بات ہے, لوگ ریلیز ہو رہے ہیں, لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, لوگ گھروں میں آ رہے ہیں, ان کی خوشیاں لوٹ رہی ہیں, تو یہ ایک ایسا ریوارڈ ہے. اور ایک عام رائے عامہ اس سے بنتی ہے, رائے عامہ اس سے نہیں بنتی کہ ایک اٹھتا ہے کوئی کرٹیسزم کرنے والا اور وہ کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے رائے عامہ نہیں بنتی. رائے عامہ اس سے بنتی ہے کہ آپ نے خدمت کتنی کی ہے فیلڈ میں, اور اس سے جو آپ کے جو متاثرین جن کو انصاف ملا ہے ان کا فیڈ بیک آتا ہے, ان کی دعائیں آپ کو ملتی ہیں, ان کی رائے آپ کے سامنے آتی ہے, تو اس سے ایک رائے عامہ بنتی ہے, چاہے وہ پاکستان کے لیول پر ہو چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو. تو یہ اس طرح سے ہے, اور ہمیں ایسے جو عناصر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, اور اس طرح کے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو بہادر ہیں, جو سٹینڈ لیتے ہیں, ان کو انکریج کرنا چاہیے. اچھا, ہمارے یہاں مائنورٹیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ مائنورٹیز کے بھی ہمارے بہت حقوق ہیں. اسلام بھی اس بارے میں بہت تفصیلاً بیان کرتا ہے, اور ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو انہوں نے بھی ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بہت زیادہ بات کی. اور ایون اگر آپ ہمارا فلیگ دیکھیں, پاکستان بھی اسی اس پہ بنا ہے کہ اس میں بھی وائٹ کلر ریپرزینٹ کرتا ہے مائنورٹیز کو. لیکن جب مائنورٹیز کی بات کریں تو ہمارے ہاں اکثر وہ شرپسند عناصر جو ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمز اور نان مسلمز کے بیچ ایسے فسادات کھڑے کر دیں کہ جس سے نفرتیں پیدا ہوں, اور اس کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے, جس طرح سے کرسچنز کے ساتھ بھی سانحات ہو چکے ہیں, اور اسی طرح ایک سری لنکن کو بھی جلا دیا گیا تھا. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اب بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب جو مائنورٹی طبقہ ہے ہمارا,
اس کو اس حد تک جو ہمارا اسکیل 1 سے اسکیل 4 تک کا یہ طبقہ ہوتا ہے جو ہمارے خاکروبز اس میں آ جاتے ہیں, نائب قاصد اس میں آ جاتے ہیں, اس طرح کے ورکرز کو بھی جاب سے نکالا جا رہا ہے, اور اس حد تک کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ جاب سے نکلیں گے تو اس کی جگہ ان کی اولاد بھی وہ جگہ نہیں لے سکتی. جبکہ آپ یہ بات بہت زیادہ یہاں پر کنسیڈر کرنے والی ہے کہ جو گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک کا جو طبقہ ہے, جن کی میں بات کر رہی ہوں, سویپرز وغیرہ, یہ ویل کوالیفائڈ نہیں ہوتے. ان کی جاب ہی یہ ہے کہ صفائیاں کرنا, روڈ صاف کرنا, گلی کوچوں کو صاف کرنا, اور آگے جو ان کی اولاد ہے وہ بھی یہی کام سیکھتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو ہائیلی کوالیفائڈ کر سکیں. تو ظاہر ہے جو باپ کا پروفیشن ہے وہ بھی بچے نے بھی اڈاپٹ کرنا ہے, اس نے بھی بڑا ہو کر سویپر ہی بننا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں یہ ایک ڈرا بیک آ رہا ہے کہ ان جابس کو ختم کیا جا رہا ہے, اور پھر آگے ان کے بچوں کو بھی نہیں رکھا جا رہا. تو یہ بھی ایک انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پر بھی اس سطح پر بات ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں اور ان کے بھی مطالبات کو سنیں اور ان کو بھی سہولیات فراہم کی جائیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ دیکھیں, یا تو پھر آپ یہ طبقہ ہی ختم کر دیں نا, آپ ان کو ایجوکیشن دیں, ان کو آپ تعلیم دیں, ان کو آپ بیسک فیسلٹیز دیں, اور ان کو آپ مین اسٹریم لائف میں لے آئیں. اور اس کی جگہ پہ جو آفیسز ہیں, جو گھر ہیں, جو جہاں بھی آپ کو صفائیوں کی ضرورت ہے, اسکول ہیں, اس میں بھی امریکن سسٹم لے آئیں, آپ خود کروائیں, بچوں سے کروائیں, اسٹوڈنٹس خود صفائیاں کریں, اساتذہ خود صفائیاں کریں, اور گھروں میں بھی لوگ خود کریں. اسی طرح آفیسز میں بھی لوگ جو آفس ویئرز ہیں وہ خود صفائی کریں. امریکن سسٹم لے آئیں پھر, اور اگر آپ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ان کی عزت کریں, ان کو ان کا جو ڈگنیٹی آف لیبر ہے وہ ان کو دیں. لیبر ڈے تو ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں 1 مئی کو, اور تقریریں ہوتی ہیں, اس میں بڑی بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. ان کو بہت ہائیلی پیڈ جابز, دنیا بھر میں جو یہ اسکیل کی جابز ہوتی ہیں یہ ہائیلی پیڈ ہوتی ہیں, کیونکہ یہ جان لگا کے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, آپ کا ملک, آپ کا شہر, آپ کی گلیاں صاف کر رہے ہیں. بالکل, گلیاں صاف کرنا ہے, واش روم صاف کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ کے مالی گیری ہے, آپ کے چمن صاف کرنے ہیں, پھول بوٹے لگانے ہیں, یہ ساری بہت آپ کا جان لگتی ہے, اس میں آپ کی لیبر اس میں آتی ہے. تو اس کی ڈگنیٹی آف لیبر کی اہمیت ہونی چاہیے. تو دوسرا آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے ہر مذہب کا عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. جو جڑاں والا واقعہ ہوا تھا وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ ہے. ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہم کسی کی جان, مال, عزت کا تحفظ نہ کر سکیں, تو یہ ایک گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا ایک وہ سوالیہ نشان آتا ہے. تو جب ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ جو مسلمان خاندان تھے اور لوگوں کے گھر تھے, انہوں نے ان کرسچنس کو پناہ دی تھی. تو اس سے یہ کہ ہماری ایک بہت خوشی بھی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ اتنا شعور اس قوم میں دیا ہے کہ وہ اپنا جو اس کی ذمہ داری ہے اس کا احساس کرتی ہے. تو اور پاکستان ان بہت سارے بدترین ملکوں سے بہتر ہے. جس طرح آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے جو قیامت صغریٰ کبریٰ جو ہے وہ فلسطین کے اوپر نازل کی ہوئی ہے, اور جو امریکہ ہے جس کی خاموشی سے پشت پناہی کر رہے ہیں, یورپین کنٹریز ہیں جو کہ خاموشی سے اپنے بم اور اپنے سارا جو اسلحہ ہے وہ دے رہے ہیں, اور مظلومیت کی تصویر پہلے ہی مظلوم ہے وہ, اور ان کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں. تو ایسی کوئی چیز پاکستان کسی بھی ایسے کام میں ملوث نہیں ہے, بلکہ جہاں تک ہو سکتا ہے اسٹیٹ کی بنیاد پر, عوام کی بنیاد پر اقلیتوں کو کا احترام کیا جاتا ہے, ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور ان کے حقوق جہاں بھی پامال ہوتے ہیں ہم اس کے لیے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبل محسوس کرتے ہیں. بالکل. اچھا, بچوں کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے بچے کیا فیل کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کی گمشدگی کے بعد سے, انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس کو کیسے ایکسپٹ کیا ہے؟ جی یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا, اور وہ بچے جو کہ باپ ان کا دوست بھی تھا, باپ ان کے ساتھ کھیلتا بھی تھا, باپ ان کو سیریں کراتا تھا, ان کو دنیا کی ہر چیز جو تھی ان کو فراہم کرتا تھا, تو ایک ایسا پیار کرنے والا جب
سر پہ نہ ہو تو obviously بچے سہم گئے بالکل, اور وہ ان کو ہنسنا بھول گئے. وہ لوگ بیچارے بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ بچے نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے ہیں. وہ اتنے مطلب میچورٹی ان میں آ گئی تھی. تو بہرحال مگر یہ کہ میرے فادر ان لا نے اور میں نے مل کر ان کے اوپر بہت خصوصی توجہ دی. ہم نے ان کے سامنے رونا دھونا بالکل نہیں کیا, اور بالکل ایک نارمل ماحول ان کو گھر کا دیا. سیریں کرانی, ان کی برتھ ڈے منانی, ان کو جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھیں, ہائیکنگ پہ لے کر جانا, کیمپنگ پر لے کے جانا, وہ ہم نے ان کو دیا. اور پھر اللہ کا شکر ہے پھر جب ان کے یونیورسٹی تک یہ پہنچے تو یہ اتنے قابل ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کو خود سپورٹ کیا, اور ان لوگوں نے جو اسکالرشپس لے کر اور اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھی. ماشاءاللہ تینوں ماشاءاللہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں, اور all of three of them are now married. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا, اور ہم نے بہت اچھی گفتگو آپ سے کی, اور انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیں کافی انفارمیشن بھی ملی آپ سے, اور یقیناً یہ عوام کے لیے بھی موٹیویشن ہوگی آپ کی گفتگو, اور یقیناً وہ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. جی ناظرین, ہم نے جس طرح سے آج انسانی حقوق کی علمبرداری کے حوالے سے بات کی, تو اس میں ابھی پروگرام کے اینڈ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ابھی انسانی حقوق کی علمبردار جتنی بھی تنظیمیں ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز ہمارے پاس یہ 2 مہینے ہیں. جس طرح سے ہمیں میڈم نے بتایا کہ دسمبر اور جنوری یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ ہم امریکہ سے اس بات کا تقاضا کر سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بازیاب کریں, ہمیں ہمارے پاس ان کو واپس بھیجیں. تو اس کے لیے جتنی زیادہ ایفرٹس ہم کریں گے اس وقت, جتنا تیزی دکھائیں گے اور جتنا پریشر بلڈ کریں گے انٹرنیشنل لیول پر, اتنی جلدی ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بازیاب کروا سکتے ہیں اور اس ملک میں واپس لا سکتے ہیں. تو میری اس پروگرام غیر جانبدار کے توسط سے تمام تر NGO سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ التجا ہے کہ ان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے ایفرٹس کو تیز سے تیز کیا جائے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.